सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, मैं हूं डॉक्टर फरहान वर्क और आप देख रहे हैं द ब्रीफिंग रूम। और आज की ब्रीफ में हम आपको 4 अहम खबरों के ऊपर बताएंगे। सबसे पहले तो ये कि क्या बगराम एयरबेस अफगान तालिबान ने अमेरिका के हवाले कर दी है। दूसरी हमारी ब्रीफ होगी कि दुनिया भर में स्टॉक मार्केट्स क्यों क्रैश कर रही हैं, हम इसकी वजह जानने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में जो आज माइंस एंड मिनरल्स की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसके मुतालिक एक बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी पाई जा रही है और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में जो माइंस एंड मिनरल्स का एक बिल पेश हुआ था उसके ऊपर बातचीत जारी है, हम उससे भी आपको आगाह करेंगे। और एक और अहम चीज ये कि कल जो हम आपको खबरें बता रहे थे उनकी अब बाकायदा तस्दीक हो रही है बलूचिस्तान के मुतल्लिक, और ये नवाब अख्तर मेंगल के नाम निहाद बलोच लिबरेशन आर्मी के हक में होने वाले एहतजाज के मुतल्लिक, तो आज उसका भी हम आपको सारा डाटा प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपनी कल की खबर से कि कल नवाब अख्तर मेंगल के मुतल्लिक हमने आपको बताया कि जब महारंग लांगू ने दहशतगर्दों की लाशें लेने के लिए बाकायदा एहतजाज किया और गिरफ्तार हुई, तो उसके बाद नवाब अख्तर मेंगल ने उसकी छोड़ी हुई स्पेस को पकड़ने के लिए 6 अप्रैल को क्वेटा जाने का ऐलान किया। और उसके बाद से अब उनके एहतजाज की हालत मजीद पतली होती जा रही है। आज भी बलूचिस्तान भर में जो जिंदगी थी वो नॉर्मल तरीके से रमा दवा रही, कोई स्ट्राइक का माहौल नहीं था। और हमारे पास उस पूरे एहतजाज की लाइव फुटेज भी आ चुकी है जो कि हम आपको अभी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर आपको नजर आ रहा है कि ये सिर्फ 100-150 गाड़ियों के साथ अख्तर मेंगल इस वक्त लक पास के करीब मौजूद है। और लक पास से क्वेटा का जो टोटल फासला है वो सिर्फ 40 मिनट है। तो इस फासले को भी वो कवर करने की जरूरत नहीं कर रहे क्योंकि बलूचिस्तान की अवाम ने पाकिस्तान का साथ दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने भी अनासिर हैं इनको बुरे तरीके से रिजेक्ट किया है। और अब इंशाल्लाह 1 या 2 दिन तक अख्तर मेंगल हमें क्वेटा की बजाय कलात जाते हुए नजर आएंगे क्योंकि यहां पर उनकी दाल नहीं गल रही। तो यहां पर रियासत पाकिस्तान की ये एक बहुत बड़ी फतह हुई है अल्हम्दुलिल्लाह कि बलूचिस्तान के अवाम ऐसे अलहदगी पसंद और जो दहशतगर्द एलिमेंट्स हैं उनके साथ खुद को नहीं जोड़े और खुद को इनसे अलहदा करें। इसके बाद दोस्तों दूसरी जो आज की सबसे अहम खबर है वो ये है कि बगराम एयरबेस के मुतालिक काफी अरसे से आपको पता है कि सोशल मीडिया पर अफवाहों का एक बाजार गर्म था कि शायद अफगान तालिबान ने ये एयरबेस अमेरिका को बेच दी है। अब ये जो पूरा मामला है ये इंतहाई अहम इसलिए है क्योंकि बगराम एयरबेस जब अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर स्टार्ट की तो उस वक्त अमेरिका का सबसे बड़ा अफगानिस्तान में हेडक्वार्टर थी। और ये जो एयरबेस है ये काबुल से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है और यहां पर अमेरिका का जो एक रीजनल कमांड ईस्ट उसकी पूरी साइट मौजूद थी। CIA जहां से ड्रोन ऑपरेशंस करती है उनकी ब्लैक साइट यहां पर मौजूद थी और यहां से अमेरिका बराह रास्त एक ही वक्त में सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, मिडल ईस्ट के जितने भी अरब ममालिक हैं उन सबको टारगेट कर सकता है। तो जब से अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर गया है तब से चीन और रूस की इस एयरबेस के ऊपर काफी नजर थी क्योंकि ये वो स्ट्रेटेजिक जगह है जहां से तकरीबन पूरे बरे आजम एशिया को कंट्रोल किया जा सकता है। तो अब अमेरिका ने अपने हालिया मुज़ाकरात में कहा जा रहा है कि तालिबान से यही बात की कि हमें ये बगराम एयरबेस हमारे हवाले कर दें। और इसके ऊपर जब से सोशल मीडिया पर खबरें आनी शुरू हुई हैं तब से अफगान तालिबान ने 1-2 दफा इसका इनकार किया है। लेकिन यहां पर यह बात जाननी जरूरी है कि चूंकि ये एयरबेस CIA और उनके सीक्रेट ऑपरेशन से ताल्लुक रखती है, इसलिए कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि अगर कोई मुल्क अपनी एयरबेस दे रहा है और वो भी बिलखसूस अमेरिका के खिलाफ इतनी लंबी जंग लड़ने के बाद, तो वो सामने आकर क्लेम करेंगे कि जी हां हमने अपनी एयरबेस बेच दी है। तो इस सिलसिले में मैं आपके सामने चंद न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस के नाम रखना चाहता हूं जिन्होंने इस खबर की तस्दीक की है कि अमेरिका को बगराम एयरबेस दे दी गई है। तो इनमें सबसे पहले अफगानिस्तान की अपनी न्यूज एजेंसी है खामा प्रेस के नाम से, तो उन्होंने ये खबर दी। फिर न्यूज 24 ने यह खबर दी, स्टार न्यूज ग्लोबल ने यह खबर दी, यूरेशियन टाइम्स, पूरी दुनिया में जो सिक्योरिटी के हवाले से एक स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स होते हैं उनकी खबरें लगाता है, वहां पर यह खबर लगी। और भारत की एक न्यूज एजेंसी है यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, वहां पर भी यह खबर बाकायदा लग चुकी है कि अफगान तालिबान ने बगराम एयरबेस को अमेरिका के हवाले कर दिया है। लेकिन अब इस खबर के ऊपर जो तस्दीक है, जो प्रॉपर हमें कंफर्म होगा, ये आने वाले 1 या 2 माह के अंदर होगा कि अगर उस एयरबेस में वाकई अमेरिकी एक्टिविटीज होनी शुरू हुई तो कुछ ही अरसे में वहां पर अमेरिकी जहाजों की और तैयारों की वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी और उसके बाद यह खबर बाकायदा कंफर्म हो जाएगी। लेकिन ये इतने ज्यादा सोर्सेज हैं जो कि अफगानिस्तान में भी मौजूद हैं, जो कि भारत में ही मौजूद हैं, मैं यहां पर पाकिस्तानी मीडिया की बात नहीं कर रहा, तो वो इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं।
اس کے بعد دوستوں آ جاتے ہیں ہماری تیسری اہم خبر کے اوپر کہ حالیہ چند دنوں میں ہمیں یہ سوشل میڈیا پر بھی نظر آیا کہ تحریک انصاف کے اکاؤنٹس یہ جعلی پروپیگنڈا پھیلاتے نظر آئے کہ جی پاکستان میں سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی ہے. تو یہ سٹاک مارکیٹ صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں کریش کر رہی ہیں, اور ان میں جو ٹرمپ نے ٹیرفز کے حوالے سے اپنا اعلان کیا تھا اس کے یہ اثرات ہیں جو کہ پوری دنیا میں ٹرکل ڈاؤن ہو رہے ہیں. سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ پورا پروسیس ہوتا کس طریقے سے ہے. تو دوستو سٹاک مارکیٹ کسی بھی ملک کا ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے جہاں پر ملک کی جتنی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں وہ لسٹڈ ہوتی ہیں, اور آپ ان کمپنیز میں باقاعدہ شیئر خرید سکتے ہیں. جیسے فرض کیا کہ پاکستان میں کوئی سیمنٹ کی فیکٹری ہے اور اس نے اپنے کچھ شیئرز یا اپنے کچھ حصے مارکیٹ میں فلوٹ کر دیے ہیں, تو میں ایک عام آدمی جو کہ بہت بڑی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا کہ میں پوری سیمنٹ کی فیکٹری لگا لوں, تو میں اس کمپنی کے کچھ شیئرز خرید لوں گا, اور ان شیئرز کے بدلے مجھے کیا فائدہ ہوگا کہ اگر فرض کیا کمپنی کل کو منافع کرتی ہے, اس کے ایسٹس بڑھتے ہیں, کمپنی کی بہتری ہوتی ہے, تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ کمپنی ترقی کرے گی, اس کے شیئرز کی پرائس بڑھے گی, وہ شیئر جو میں نے شاید 400 روپے کا ایک شیئر لیا تھا وہ 600 روپے کا ہو جائے گا, اور اس کے ساتھ ہی وہ جو کمپنی ہے مجھے ہر 4 مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد کچھ نہ کچھ منافع ڈیویڈینڈ کی صورت میں میرے اکاؤنٹ میں بھیجتی رہے گی. تو پوری دنیا میں سٹاک مارکیٹس ایسے آپریٹ کرتی ہیں, اور ایک جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ ایک پورے ملک کا جو اکنامک انجن ہے, کیونکہ وہ ملک کی جتنی کمپنیز ہیں وہ ایک سٹاک مارکیٹ میں لسٹڈ ہوتی ہیں, تو وہ اس کو بھی شو کرتی ہے کہ اس ملک میں جتنی کمپنیز ہیں وہ کتنی اچھی پروڈکشن کر رہی ہیں, ان کا کتنا زیادہ مال بک رہا ہے, اس ملک کی انڈسٹری کتنی اچھی چل رہی ہے, اس ملک کے بینکس کتنے اچھے چل رہے ہیں, وہ سب کی نشاندہی کرتی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جب یہ دیکھا کہ بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ وہاں پر جب امریکی مصنوعات آتی ہیں تو ٹیرف لگایا جاتا ہے. یہ ٹیرف اگر میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو ایک خاص قسم کا ٹیکس ہے کہ اگر فرض کیا چین سے ایک چیز آتی ہے تو وہ پاکستان میں 100 روپے کی آتی ہے, لیکن پاکستان سمجھتا ہے کہ امریکہ ایک امیر ملک ہے اور وہ اگر پاکستان میں ایک چیز بھیجے گا تو اس سے امریکہ کا تو اتنا خاص کوئی فائدہ نہیں ہوگا, لیکن پاکستان کو نقصان ہوگا, کیونکہ آبویسلی جب بھی کوئی ملک باہر کے ملکوں سے کوئی چیزیں منگواتا ہے تو اس میں اس ملک سے ڈالر باہر جاتے ہیں, تو ملک ان چیزوں کو ڈسکریج کرنے کے لیے ان کے اوپر ٹیرفز لگاتے ہیں. تو اگر پاکستان کے اوپر جو امریکہ نے ایک ٹیرف لگایا وہ تقریباً 29% کا ایک ٹیرف تھا, کہ مطلب یہ کہ پاکستان سے وہ چیز جو امریکہ میں 100 روپے کی جا رہی تھی اب 129 روپے کی جائے گی, اور بیسیکلی ان کو ریٹیلیٹری ٹیرفز کا نام دیا گیا کہ یہ ٹیرف امریکہ نے اس لیے لگائے ہیں کیونکہ پاکستان میں بھی جو امریکی چیزیں آتی ہیں ان میں پاکستان جو ہے زیادہ ٹیکسز لگاتا ہے تاکہ پاکستان کی عوام کم امریکی مصنوعات خریدیں اور اس کی وجہ سے پاکستان سے کم ڈالرز امریکہ میں جائیں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ دنیا میں اتنے ممالک ہیں اور اتنے ممالک کے اوپر ہم ٹیرفز لگا رہے ہیں, اس میں پاکستان بھی شامل ہے, بھارت بھی شامل ہے, چین بھی شامل ہے, مطلب جتنے اہم ممالک ہیں ان سب کے اوپر انہوں نے ٹیرفز لگا دیے. لیکن یہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ سے غلطی یہ ہوئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ بجائے اس کے کہ لوگوں کو پہلے وارننگ پرووائڈ کرتے, ان ممالک کو کہتے کہ آپ لوگوں نے جو ہمارے اوپر ٹیرف لگائے ہیں ان کو ہٹاؤ اور اس کے بعد ہم تم پر ٹیرف لگائیں گے, اس نے ڈائریکٹ ہی یہ ٹیرفز عائد کرنے کا ایک طرح سے اعلان کر دیا. اب یہ جو غلطی ہے اگر ہم اس کو اپنے پاکستان کے حالات کے تناظر میں دیکھیں تو پاکستان میں بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ ہمارے ملک میں زیادہ تر جو بیرونی سرمایہ کاری ہے وہ صرف اس وجہ سے نہیں آتی کیونکہ پاکستان میں جب بھی کوئی حکومت تبدیل ہوتی ہے ہماری پالیسیاں فوراً تبدیل ہو جاتی ہیں, اور دنیا بھر کے جو ممالک ہیں یا جو انویسٹرز ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسے ملک میں انویسٹ کرنا چاہیے جہاں پر اسٹیبلٹی ہو, استحکام ہو, جہاں پر اگر ہم پیسے ڈالیں تو ہمیں یقین ہو کہ ہمارے یہ جو پیسے ہیں یہ ایسا نہیں ہوگا کہ 2-3 سال بعد حکومت بدل جائے گی, پالیسیز بدل جائیں گی, اور ہم نے ایک مارکیٹ میں انویسٹ کیا, فرض کیا پاکستان میں پیٹرول کی گاڑیوں میں انویسٹ کر دیا, تو 3 سال کے بعد پاکستان کی پالیسی یہ بولے گی کہ جی اب ہمیں پیٹرول گاڑیاں چاہیے نہیں, اب ہم جو سے الیکٹرک گاڑیوں کو پریفر کریں گے. تو اس وجہ سے جو استحکام ہے ایک ملک کا یا فائنینشیل اسٹیبلٹی ہے وہ بڑی اہم ہونی ضروری ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ غلطی کی کہ اس نے آتے ہی یہ باقاعدہ ٹیرف کا اعلان کر دیا. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ملک ٹیرف کا اعلان کرتا ہے تو جن ممالک کے اوپر ٹیرف لگایا گیا ہے انہوں نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی. تو چین نے بھی ابھی امریکہ کو دھمکی دی ہے کہ اگر آپ ہمارے اوپر لگاتے ہو تو ہم آپ کے اوپر اس کے مقابلے میں 50% ٹیرف لگا دیں گے کہ کوئی امریکی مصنوعات بھی چین کے اندر نہیں آ سکیں گی اور اس پہ 50% مزید پیسے آپ کو ادا کرنے پڑیں گے. تو یہ جو ریٹیلیشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی بزنسز ہیں یا انڈسٹریز ہیں جو کہ مختلف ممالک کے درمیان آپریٹ کرتے ہیں ان کی کاروبار کرنے کی جو کاسٹ ہے, جو قیمت ہے, وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جتنا ان کا سپلائی چین کا نظام ہے, کہ اب میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ امریکہ میں جیسے ایپل کے آئی فونز ہیں تو وہ ابھی تقریباً $400 سے $600 کی رینج میں بڑھ رہے ہیں, لیکن جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ٹیرف لگایا تو چونکہ یہ فون چین میں بن کر امریکہ میں آتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اب وہی آئی فون جو سے $1000 یا $1200 تک جا سکتا ہے.
جس کا مطلب ہم پاکستانیوں کے لیے یہ ہے کہ شاید ہمارے لیے اب آئی فون جو ہے 15 لاکھ یا 16 لاکھ روپے تک کا ہو جائے, کیونکہ ہماری حکومت بھی اس کے اوپر ٹیرفز اور اضافی ٹیکسز لگاتی ہے. تو اب اس وجہ سے پوری دنیا میں ایک بے چینی پائی جا رہی ہے, اور جب ایسے حالات ہوں کہ سپلائی چینز ڈسٹرپٹ ہونا لگ جائیں تو اس کے بعد پورے ملک میں جو انویسٹمنٹ ہے, جو لوگ ہیں جو کہ فرض کیا کوئی ایپل کے شو روم میں انویسٹ کرتا ہے, کوئی کسی انڈسٹری میں انویسٹ کرتا ہے, کسی کا ٹیک کا بزنس ہے, کسی نے اس میں انویسٹمنٹ کیا, تو لوگ انویسٹرز جو سے ہیں وہاں سے اپنی انویسٹمنٹس روک لیتے ہیں. اب انویسٹمنٹس روکتے ہیں تو اس کی وجہ سے آبویسلی ایک جو اینڈ کنزیومر ہے, وہ بندہ جس نے کوئی چیز مارکیٹ سے خریدنی ہے, جب وہ دیکھے گا قیمتیں بڑھیں گی تو اس کی بھی تعداد کم ہوگی. اور جب یہ ساری صورتحال آتی ہے تو دنیا دیکھتی ہے کہ یہ کمپنیاں ڈوب رہی ہیں, اور جب کمپنیاں ڈوبتی ہیں تو وہ جس طرح وہ محاورہ کہا جاتا ہے کہ جب کشتی ڈوبنے لگے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں, تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ پینک سیلنگ میں وہ شیئر جو انہوں نے شاید 400 کا خریدا تھا وہ 300 پر آ گیا, وہ 300 پر بیچنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شیئر 50 روپے یا 10 روپے پہ آ جائے. تو پینک سیلنگ کا ایک آغاز ہو جاتا ہے, مارکیٹس میں والیٹلٹی آ جاتی ہے. والیٹلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا بھر کی جو مارکیٹس ہیں ان میں اب بڑی تیزی سے جو پرائسز ہیں وہ کم ہو رہی ہیں, کہ عموماً جو مارکیٹ 1% یا 2% موو کرتی تھی اب 5% یا 10% تک موو کر رہی ہے. اور اب چونکہ ہم ایک گلوبل دور میں رہ رہے ہیں جس میں سارے ممالک کی معیشت ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے, تو پھر یہ فینومینا ہمیں پوری دنیا کے ممالک میں نظر آتا ہے. اور اسی وجہ سے پاکستانی اسٹاک ایکسچینج میں بھی ہمیں کل اس میں کافی حد تک مندی نظر آئی, اور اس کے نتیجے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں اسٹاک مارکیٹ کا کریش ہو سکتا ہے, جس میں ایک ہی وقت میں 10 سے 30% تک جو مارکیٹ ہے اس کا سائز کم ہو جائے. اور جے پی مارگن جو ایک بہت بڑا امریکہ کا فائنینشیل انسٹیٹیوٹ ہے, اس نے بتایا ہے کہ 60% تک جو سا ہے ہمیں یہ ریسیشن کے چانسز نظر آ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کم ہو جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اہم چیز پر یہ بھی غور کرنا پڑے گا کہ پاکستان کی امریکہ کے ساتھ ٹریڈ کوئی اتنی زیادہ نہیں. تو اسی وجہ سے کل بے شک دنیا کی اسٹاک مارکیٹس پہ جیسے اثرات آئے, پاکستان پہ بھی اثرات مرتب ہوئے اور ہماری اسٹاک مارکیٹ کوئی 4-5 ہزار پوائنٹس کم ہوئی, لیکن آج الحمدللہ ہماری اسٹاک مارکیٹ نے ریکور کیا اور 622 پوائنٹس جو سے تھے وہ بڑھے بجائے اس کے کہ مزید کم ہو. تو انشاءاللہ ہماری امید ہے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کو اس تمام صورتحال سے محفوظ رکھیں. اور ویسے بھی ہماری جو سی اسٹاک مارکیٹ ہے وہاں پر ابھی حالیہ کچھ عرصے میں انویسٹمنٹس کا ٹرینڈ آیا ہے. اگر ہم یورپین ممالک یا امریکہ یا برطانیہ کو دیکھیں تو وہاں پر یہ ٹرینڈ بہت زیادہ ہے, تو ادھر کے لوگ اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. آخر میں دوستوں, مائنز اینڈ منرلز کانفرنس ہو رہی ہے اسلام آباد میں, پوری دنیا سے اہم لوگ آئے ہیں اور پاکستان کے جو منرلز ہیں ان کے متعلق بات چیت ہو رہی ہے. میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ ہماری جو فیڈریشن ہے اس نے ان منرلز کی تقسیم کا جو ایک سیدھا سا فارمولا رکھا ہے, میں آپ کے سامنے ریکارڈ کی ایک مثال رکھ دیتا ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ 50% اس کمپنی کو جائے گا شیئر جو کہ ان منرلز کی کانکنی کر رہے ہیں, جو وہاں سے مواد نکال رہے ہیں, کیونکہ اس کمپنی کا اکوپمنٹ لگ رہا ہے, مین پاور لگ رہی ہے, وہ لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں, وہ لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں, وہی کمپنی کھدائی کرے گی. وہ کام جو کہ پاکستان خود اپنے منرلز کے ساتھ 70 سالوں میں نہیں کر سکا, وہ پھر یہ باہر کی کمپنیاں آ کر کرتی ہیں, تو پھر ان کو ایک حصہ دینا پڑتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو باقی 50% ہے اس میں سے 25% پاکستان کے وفاق کا ہوتا ہے اور 25% صوبے میں جاتا ہے. تو یہ جو ڈیجیٹل میڈیا پر ہمیں ایک پروپیگنڈا نظر آتا ہے کہ جی صوبوں کو کوئی حصہ نہیں دیا جاتا اور وفاق سب کچھ کھا جاتا ہے, یہ مکمل ڈھکوسلا ہے. اور اسی حوالے سے تحریک انصاف کی جو صوبائی حکومت ہے اس میں مائنز اینڈ منرلز کا باقاعدہ ایک ایکٹ بھی پاس ہونے لگا, جس میں نہ صرف خیبر پختونخوا کو ان اپنے منرلز اور مائنز پر باقاعدہ اختیارات ملتے تھے بطور صوبہ, بلکہ اس کا پورا ایک ریگولیٹری فریم ورک تیار ہو جانا تھا. تو یہ جو آرمی چیف نے ایک بات کی تھی سافٹ سٹیٹ اور ہارڈ سٹیٹ کی, میں اس میں بھی آپ کو ایک تھوڑا سا فرق بتاؤں کیونکہ وہ اس چیز سے کنیکٹڈ چیز ہے کہ ہارڈ سٹیٹ وہ ملک ہوتا ہے جس میں قوانین کے اوپر عمل ہوتا ہو. جیسے امریکہ ہے تو شاید ہمارے لوگوں کے تاثر میں ہو کہ جی وہ امریکہ میں بڑی آزادی اظہار رائے ہے, لیکن امریکہ کو ایک ہارڈ سٹیٹ کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر قوانین پر باقاعدہ عمل ہوتا ہے, ہر چیز کے قانون بنائے گئے ہیں, وہاں پر ادارے کام کرتے ہیں. سافٹ سٹیٹ وہ ممالک ہوتے ہیں جہاں پر قوانین پر عمل نہیں ہوتا اور ہر بندہ قانون کو ہاتھ میں لے کر سمجھتا ہے کہ میں قانون کی گرفت سے بچ جاؤں گا. تو آرمی چیف نے جو بیان دیا تھا سافٹ سٹیٹ اور ہارڈ سٹیٹ والا, یہ بھی اسی کا ایک شسانہ ہے کہ اگر ہم منرلز کا ایک ڈسٹریبیوشن کا پورا ریگولیٹری فریم ورک تیار کر لیں اور خیبر پختونخوا کی حکومت جو سی ہے وفاق کے ساتھ اس معاملے پر باقاعدہ طے کر لے اور اس کو خیبر پختونخوا کی اسمبلی پاس کر لے, تو اس سلسلے میں جتنے تنازعات تھے ان کا خاتمہ ہو جانا تھا.
اور یہاں پر انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ پوری صوبائی حکومت نے پاکستان کی جتنی مائنز اینڈ منرلز کی وفاقی ایسوسیشنز تھیں، SIFC تھی، ان سب کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی. اس کے بعد انہوں نے یہ بل تیار کیا. لیکن کل سے سوشل میڈیا پر جو تحریک انصاف کے اوورسیز جعلی اکاؤنٹس کا نیٹ ورک تھا، اس نے جعلی پروپیگنڈا شروع کیا کہ جی فوج خیبر پختونخوا کے مائنز اینڈ منرلز کے اوپر قبضہ کرنے آ رہی ہے. اور ان کے اس جعلی پروپیگنڈا کے نتیجے میں، جس میں وہ تحریک انصاف کے وہ وزیر جو کہ کل تک آرمی چیف کے اوپر تنقید کر رہے تھے، میں سہیل افریدی کی بات کر رہا ہوں، ان کو غدار بولا گیا، ان کو ٹاؤٹ بولا گیا، ان کو ننگی گالیاں دی گئیں. وہ بندہ ڈیفینسو پر آ کر آج اپنے ہی بیانات سے مکر آئے. پہلے اس نے بل کا دفاع کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ عرصے میں جب اس کو اندازہ ہوا کہ یار میرے اپنے ہی پیروکار مجھے گندی گالیاں دے رہے ہیں، تو اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ بیک ٹریک کرنے لگ پڑا. اور اس کے بعد سے اب تک یہ صورتحال ہے کہ علیمہ خان، جو کہ نہ کوئی سیاسی خاتون ہے، جن کا نہ کوئی خیبر پختونخوا کی حکومت میں کوئی رول ہے، وہ خیبر پختونخوا کے 4 کروڑ پختونوں کی زندگیوں کا فیصلہ کر رہی ہے. اور عمران خان کی جیل کے باہر کھڑے ہو کر کہہ رہی ہیں کہ جی جب تک عمران خان کو رہا نہیں کریں گے ہم ایسا کوئی بل خیبر پختونخوا میں پاس نہیں ہونے دیں گے. اب دوستو، سعودی عرب سے بڑے بڑے انویسٹرز آ رہے ہیں، فرانس سے آ رہے ہیں، امریکہ سے آ رہے ہیں، برطانیہ سے آئے ہوئے ہیں. اور یہ وہ سب سے بہترین موقع تھا جب خیبر پختونخوا کی حکومت ان تمام انویسٹر سے رابطہ کر کر وہ جو سے ہیں مائنز اینڈ منرلز جو کہ 70 سال سے وہ نہیں نکال سکے. مطلب یا تو یہ خود نکال لیتے، پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا کہ یار صوبائی حکومت میں یہ قابلیت ہے کہ وہ خود نکال لیں، اور پچھلے 12 سال تحریک انصاف نے حکومت کی ہے تو وہ نکال کر بیچ سکتے ہیں. تو خود بھی نہیں نکال سکے 70 سالوں سے، اور اب جب انویسٹرز آئے اور اتنا شاندار موقع تھا تو انہوں نے یہ موقع بظاہر ضائع کیا. اور اس میں خیبر پختونخوا کے وہ عوام جن کے لیے یہاں پر اس کے نتیجے میں انڈسٹریز لگنی تھیں، ان کو حصہ ملنا تھا، ان کو نوکریاں ملنی تھیں، وہ سب ان تمام سہولیات سے دور ہو گئے. تو یہ تحریک انصاف کا آج عوام کے اوپر بہت بڑا ظلم ہے، اور اس کی ہم جتنی مذمت کرنا ہو سکے ہمیں کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. آپ لوگوں کے جتنے کمنٹس ہیں ایک ایک کمنٹ میں پڑھتا ہوں، تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں لازمی کیا کریں. اور اگر آپ لوگ کسی چیز کے متعلق جاننا چاہتے ہیں یا مزید معلومات چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں کمنٹس میں بتائیں تاکہ ہم آپ کو بتاتے رہیں. اور یہ انشاءاللہ آج کا ہمارا دوسرا ایپیسوڈ ہے جو کہ آن ایئر ہوگا. تو وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے ایپیسوڈز، ہمارے کانٹینٹ بہتر ہوتے جائیں گے. اگر ابھی کوئی غلطی ہو تو اس کے لیے معذرت. میں ہوں آپ کا بھائی ڈاکٹر فرحان ورک. اللہ حافظ.